बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ मैं हूं अनीसा खालिद। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। तैयार कौन है, इंतखाबी सिस्टम कहां खड़ा है, हाई लेवल मीटिंग्स, इलेक्शन कमीशन के फैसले, हल्का बंदियां और शफाफियत का सवाल। सबसे बड़ा सवाल, क्या विफाकी दारुल हुकूमत इंतखाबात के लिए तैयार है या इस दफा फिर से सियासी खींचातानी आवाम की वोट को यरगमाल बना देगी। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब उस्मान बिशारत खान साहब। आप यूसी 48 के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं 3 दफा नोटिफिकेशन जारी हुए, 2 दफा हल्का बंदियां हुई और 1 दफा यूसीज की तादाद में रद्दोबदल किया गया। तो क्या इस दफा जो फिगर यूसीज का बताया गया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है? किसी भी इदारत में वो दोबारा चैलेंज नहीं किया जा सकेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के आपको पता है कि हमारे इलेक्शन हुए थे बल्दियात के फर्स्ट टाइम 2015 में, और एक ही दफ़ा उन्होंने अपनी मुद्दत कंप्लीट की है, और उसके बाद 2 बार कोशिश कर चुके हैं कि दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। लेकिन बल्दियात की क्योंकि कुछ इश्यूज चलते आए हैं जिस वजह से वो डिले होते रहे हैं, और इस दफ़ा हमें उम्मीद है कि बल्दियाती इलेक्शन हो गए रहेंगे, और क्योंकि आला इकाम की तरफ से भी यही कहा गया है कि इलेक्शन इस दफ़ा होंगे, और सब अपनी अपनी जगह पर उम्मीद हैं और तैयारी में है, लगे हुए हैं। और लास्ट टाइम भी तकरीबन साल हो गया दोबारा डिले हुए थे, लेकिन इस दफ़ा सुनने में आया है कि अभी जो इनकी हल्का बंदियाँ थी मुकम्मल हो चुकी हैं, और उसी के बारे में अभी नेक्स्ट कौन-सा ये इन्होंने काम स्टार्ट भी कर दिया अपने-अपने हलकों में। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह खैर करे और ये होगा और हो के रहेगा जी। तो यूसीज की तादाद बढ़ाकर 125 कर दी गई, ये फिगर अपनी जगह रहेगा या यूसीज में दोबारा रद्दोबदल का इम्कान हो सकता है? मेरे ख्याल में नहीं होने वाला अभी जी, क्योंकि लास्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम हुआ था उस टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट 50-55 यूनियन काउंसिल थी, और अभी इनको डबल कर दिया गया, और इससे ऊपर ज़्यादा जाने में मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं है कि इससे ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो वो उतना ही रहेगा। 1 आध 2 करना पड़ेगा तो वो करेंगे, लेकिन ये है कि मोस्टली यही एक्सपेक्टेड है कि जितनी अभी लास्ट टाइम काउंट की थी वही रहेगा। सर अगर इंतखाबात के दौरान 1 से 2 यूसीज में अगर अदल-बदल होती है तो वो इंतखाबी मरहले में कोई रुकावट का बायस नहीं बनेगी? नहीं, बायस तो बनेगी, ज़ाहिर बात है। वो लिस्टें वगैरह होती हैं कि, और आबादी को सामने रखते हुए फिर वो जब चेंजिंग करते हैं तो वो पूरा एक सिलसिला चेंज हो जाता है। मेरे ख्याल में जो अभी इन्होंने डबल की थी ना वही रहेंगी, इससे ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि दोबारा ये पूरा सिलसिला नया बनता है, और अदाद-ओ-शुमार में भी बड़ा असर पड़ता है। तो जो भी लास्ट टाइम चल रही है वही रहेगा। ठीक हो गया। सर लास्ट टाइम इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि पोलिंग स्कीम, स्टाफ ट्रेनिंग और बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग, ये 3 मरहले मुकम्मल होना लाजमी है। तो क्या इस वक्त इन तीनों मरहलों में 100% तैयारी मुकम्मल है हमारी? जी, तकरीबन मुकम्मल है तैयारी अभी, क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी इश्यूज बने थे, क्योंकि हमारे हलकों में ऐसा हुआ था कि वो वोट्स वगैरह जो सी वो जो डालने के लिए आते थे तो उनके नंबरिंग किसी और पोलिंग स्टेशन में चली जाती थी, तो वो भी बड़ा इशू बना था। लेकिन इस दफ़ा ये है कि होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है, तो पूरी उम्मीद है कि इस दफ़ा काम सारा फुल एंड फाइनल और बखूब आराम से तय पाया जाएगा। ठीक हो गया। सर ये बताइएगा कि पिछली दफ़ा जो है वो यूसीज की तादाद में रद्दोबदल किया गया, मेयर के इख्तियारात में जो है वो तब्दीली की गई, तो इस दफ़ा मुझे बताइएगा कि जो मौजूदा कानूनी ढांचा है वो दोबारा इस अमल के दौरान चेंज नहीं होगा? इसमें कोई रद्दोबदल का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है या ये मुकम्मल तौर पे इस दफ़ा फिक्स एंड फाइनल है कि यही होगा? नहीं, इस दफ़ा फिक्स एंड फाइनल होगा, क्योंकि जो लास्ट टाइम हुआ था चेयरमैन के लिए और उसके बाद जो उनसा डिप्टी मेयर के लिए, आपको याद होगा कि गवर्नमेंट किसी और की थी, और यूनियन काउंसिल में चेयरमैन वो जो से थे मेयर किसी और पार्टी के थे, जिसकी वजह से काफ़ी इख्तियारात में इशू बना था। आला काम उस टाइम नेशनल असेंबली में गवर्नमेंट किसी और की थी, और नीचे बल्दियात में जो उनसे सेलेक्ट हुए थे वो किसी और पार्टी के थे, तो जिसकी वजह से उनके इख्तियारात में काफ़ी असर पड़ा था।
ٹھیک ہو گیا سر. مزید آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ انتخابی تیاریاں بقول آپ کے مکمل ہیں، لیکن پولنگ اسٹیشنز کی 90% عمارتیں زیر تعمیر بتائی گئی ہیں، جس متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے متعلقہ اداروں کو اعتراضات بھی بھیجے. تو بتائیے گا یہ اعتراضات کلیئر ہو چکے ہیں یا ان میں ابھی کچھ پینڈنگ ہے؟ نہیں، ابھی تو پینڈنگ ہے، وہ جب تک کلیئر ہوگا. لیکن کوشش ہے کہ انہوں نے اپنے کام سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ بلڈنگز وغیرہ کو اتنا ایشو نہیں بنتا، کیونکہ جب الیکشن کمپلیٹ کرانے ہوں تو وہ کہیں بھی کرا سکتے ہیں. لازمی نہیں کہ جو بلڈنگ وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے تو انہیں پہ آ کے وہ کام کریں. سر تو اس کا کوئی متبادل بتایا گیا ہے یا آن دا اسپاٹ بتایا جائے گا؟ وہ ابھی تو کچھ نہیں بتایا جی، اور ایٹ دی اسپاٹ بتایا جائے گا کہ کیا فیصلہ کرنا ہے ان کا. تو اگر آن دا اسپاٹ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں کوئی رد بدل ہوتا ہے تو الیکشن دوبارہ جو ہے وہ ڈیلے کا شکار ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میری امید نہیں ہے کہ اس دفعہ الیکشن ڈیلے ہو، کیونکہ 2 دفعہ پہلے ہو چکے ہیں اس طرح. اور ابھی جو ہے وہ انشاءاللہ عزیز جو ہے الیکشن ہو گئے رہے گا. سر وجوہات تو دوبارہ سے وہی آ رہی ہیں جو پہلے ڈیلے میں آئی ہیں، تو کیسے اس بات کو اتنے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ اس دفعہ الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے؟ کیونکہ پہلے 2 دفعہ انہوں نے کیا ہے نا جی، اور کر کے کس نے کیا؟ تیاریاں کر کے ورک آؤٹ ہو چکا تھا، سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور اینڈ ٹائم پہ آگے بتایا گیا کہ جی وہ بلدیات کے الیکشن نہیں ہو رہے. اور اگر ایسا کوئی ایشو ہوتا تو ابھی تھرڈ ٹائم بھی یہ اناؤنس نہ کرتے کہ الیکشن ہونے والے ہیں. تیاریاں مکمل ہونے کے باوجود یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ بلدیات کے الیکشن نہیں ہو رہے، یا کچھ تیاریوں میں ابھی کچھ پینڈنگ تھا؟ پینڈنگ ہے ابھی، اس ٹائم بھی پینڈنگ تھا بھی پینڈنگ تھا اور آج بھی پینڈنگ ہے. تو اگر اس وقت الیکشن نہیں ہو سکے تو آج کیسے ہوں گے پھر؟ کیونکہ ابھی تھرڈ ٹائم یہ بڑے اثر رسوخ سے کہہ رہے ہیں کہ ہوں گے. اور ہمارے جو بلدیات میں لوکل سطح پہ جو سی تیاریاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور میٹنگز وغیرہ اپنی اپنی جگہ پہ ہو رہی ہیں، تو لیکن وہ جب پراپر اناؤنسمنٹ ہوگا تو کھل کے سبھی تبھی سامنے آئیں گے. سر کوئی تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ یہ متوقع تاریخ ہے، اس تاریخ تک جو ہے وہ ہو سکتے ہیں الیکشن؟ نہیں، ڈیٹ کی ابھی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ بس انشاءاللہ قریب بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کا سٹارٹ کیا جائے گا. جی سر اگر ابھی تک عمارات کی جو ہے وہ تعمیر مکمل نہیں ہوئی ہے، باقی بھی کچھ چیزیں ابھی پینڈنگ میں ہیں، تو قریب کی ڈیٹ کیسے متوقع ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ یہ جب یہ اناؤنس کرتے ہیں تو اپنے ایک مخصوص ٹائم دے دیتے ہیں کہ اتنے ٹائم بعد آپ کو ہم جو سا الیکشن ہونے ہیں. تاریخوں میں تو اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80% جو سے چانسز ہیں وہ ہوں گے. 10-20% کسی وجہ سے دسمبر میں ہو سکتے ہیں، جنوری میں کب متوقع ہے؟ نہیں، دسمبر میں تو مشکل ہے، تو جنوری میں اس کے بعد ہو سکتے ہیں. جی جنوری کے بعد؟ جی دسمبر ٹائم بڑا شارٹ ہے. ابھی نہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے نہ تیاریاں ہوئی ہیں، تو دسمبر آئی تھنک بہت شارٹ ٹائم ہے. کتنا وقت چاہیے ہوگا اناؤنسمنٹ کے بعد ہمیں تیاریوں کے لیے مزید؟ اناؤنسمنٹ کے بعد تو آپ کو 1 ماہ میں بھی آپ تیاریاں کر سکتے ہیں، اتنا ایشو نہیں ہے اس کا. جی 1 month انف ہے. جی سر لاسٹ ٹائم جو ووٹر لسٹ کی آخری اپڈیٹ تھی وہ سنیپ ویریفیکیشن تھی، جس میں بہت زیادہ جب وہ تضاد دیکھنے میں آیا تھا. بہت لوگوں کے جو نام ہے وہ اس ایریا میں ہی نہیں تھے جہاں سے ان کا تعلق ہے. بہت سے سیکٹر، سوسائٹیز اور ایریاز کو فائنل لسٹ میں صحیح طرح سے شامل ہی نہیں کیا گیا تھا. تو مجھے بتائیے گا کہ اس دفعہ اگر اسی طریقے سے ویریفیکیشن ہو رہی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ یہ الیکشن غیر متنازع ہوں گے؟ ابھی لاسٹ ٹائم واقعی آپ نے بجا فرمایا کہ بہت ایشوز بنے تھے جن کی ووٹ کاسٹ ہونی تھی اپنے پولنگ اسٹیشن پہ، بٹ ان کو اٹھا کر کسی اور پہ بھیج دیا گیا، اور ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ کافی خراب ہوئے ہیں اس وجہ سے. کیونکہ جو متعلقہ ان کا پولنگ اسٹیشن تھا وہ وہاں پہ گئے ہیں، ان کو بتایا گیا کہ آپ کی تو ووٹنگ لسٹ میں نام ہی نہیں ہے، کسی اور پہ جائیں. تو اس وجہ سے بہت ساری ووٹ کاسٹ بھی کم ہوئی تھی آپ کی، کیونکہ عوام گھر سے آتی ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. کچھ تو دل و جان سے آتے ہیں، کچھ ان سے مجبوری آتے ہیں کہ کسی کے کہنے پہ جا رہے ہیں، کسی کو ڈالنا ہے. لیکن جب وہ اسٹیشنز پہ آ کر لائن میں کھڑے ہو کر، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بڑی سہولت ہے کہ آپ کو ووٹ اس پہلے جاری کر دیا جاتا ہے، آپ اس کو دیکھ کے فالو کر کے آپ ٹو دی پوائنٹ اپنے اسٹیشن پہ جا سکتے ہیں. لیکن لاسٹ ٹائم ہوا تھا بہت سارے چینلز پہ اسٹیشن پہ ہوا تھا کہ آپ کی رد و بدل ہو گیا تھا. سر اگر اس دفعہ بھی ویریفیکیشن کا طریقہ سیم ہے تو اسے کیسے غیر متنازع بنایا جائے گا؟ دیکھیں جی، ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے، جو کچھ کمزوریاں پچھلے ٹرور میں رہ جاتی ہیں وہ نیکسٹ جو سے کمنگ ہوتی ہے اس پہ وہ مکمل کر لیتے ہیں. اور کوشش ہے کہ ان کی ابھی یہ ٹو دی پوائنٹ اور جتنے اسٹیشنز وغیرہ بنے ہیں اور جو نئے بنے ہیں
تو ان پہ پراپر ورک کیا جائے گا اور عوام کی سہولت کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ایزیلی وہ پہنچ سکیں گے. صحیح ہو گیا. سر لاسٹ ٹائم ایک اور چیز دیکھنے میں آئی تھی کہ آر اوز اور اے آر اوز پر جو ہے وہ الزامات لگائے گئے تھے, تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ ان پر کوئی سیاسی دباؤ ہے, وہ کسی سیاسی دباؤ کا شکار تھے. تو اس دفعہ اس چیز سے کیسے بچا جائے گا؟ سیاسی دباؤ تو پریشر ہوتا ہے ہر بندے کے اپنے حلقے پہ, لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بلدیات کا الیکشن ہوتا ہے یہ آپ کا نا ایک شخصی ووٹ ہوتی ہے, نہ کہ آپ کو کسی پارٹی کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو جیسا کہ جو عوام خود اپنے سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ لائبل ہے ہمارے لیے تو وہ کرتے ہیں, اور سیکنڈ جو پارٹی کی ہوتی ہے, پارٹی کی بھی ووٹ ایک مخصوص ہوتی ہے اور وہ آپ جس مرضی کو آپ کینڈیڈیٹ کو آگے کریں وہ ووٹ ڈال کے رہتا ہے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ بلدیات میں آپ کا شخصی جو سا ہوتا ہے وہی ووٹ ملتی ہے آپ کو, چاہے آپ آزاد آ جائیں چاہے پارٹی میں آ جائیں. بالکل صحیح ہو گیا. سر یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات میں کون سی پارٹی زیادہ مضبوط نظر آتی ہے؟ دیکھیں جی, آپ کو تو بہتر پتہ ہے کہ وفاق میں کس پارٹی کا زور ہے, اور لیکن اپنی اپنی جگہ پہ ہر پارٹی پر امید ہے کہ ہم جو ان سے جیت کے رہیں گے, ہمارے آگے آئیں گے, کینڈیڈیٹ آئیں گے. اب دیکھیں مختلف پارٹی سیاسی پارٹی ہیں, ہر بندہ ہر پارٹی والا اپنی اپنی جگہ پر امید ہے کہ ہم بڑھ کے آئیں گے. تو ہمارا یہ امید تو سارے ہیں, لیکن زیادہ پلڑا کس کا بھاری نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں پڑھنے کی تو بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے جتنی بھی پارٹیاں رہ گئی ہیں میدان میں, تو ہم تو کہتے ہیں ہمارا پڑھنا بھاری ہے اس دفعہ پیپلز پارٹی کا. وہ کیسے؟ اس کے بیہائنڈ کوئی ریزن؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا جی, پیپلز پارٹی نے جب بھی اقتدار میں آئی ہے تو اس نے بے شمار کام کیے ہیں وفاق کے لیے بھی, وفاق کے لیے کہ پورے پاکستان کے لیے. اس وقت وفاق میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے قدم زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی. کیسے؟ کیونکہ دیکھ رہے ہیں نا آپ, لاسٹ جتنے بھی ٹینیور گزرا ہے, پیپل پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی ہے وہ لوکل لیول پہ بھی ہر عوام کے مدد کرتی ہے, کام کرتی ہے. بلدیات میں جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ آپ کو گلی محلوں تک وہی کام کرا سکتے ہیں. کوئی روڈ بنوا دیا, بجلی پانی کا یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ سولوشن کرا سکتے ہیں. اب جو ایم این ایز وغیرہ ہیں وہ تو اس لیول پہ نہیں جا سکتے. جو آپ کا چیئرمین ہوگا وہی سمجھ سکتا ہے اپنے علاقے کا کیا کام ہے کیا نہیں ہے, اور اس کو وہ سالو کرنے کی کوشش کرے گا اور اعلیٰ حکام سے مل کر اس کو مکمل کرائے گا. ہمارے علاقے میں بجلی بھی پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ آئی تھی, ہمارے روڈ بھی پہلی دفعہ اسی دور حکومت میں بنے تھے, اور پر امید ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ عزیز عوام وہی کام دیکھتے ہوئے ان کو آگے لانے کا موقع دے گی. چلیے صحیح ہو گیا, پر امید رہنا چاہیے کیونکہ امید پر دنیا قائم ہے. سر آخری سوال آپ سے ہے اور جاننا چاہوں گی, اگر بلدیاتی انتخابات میں آپ کی پارٹی کامیاب ہوتی ہے تو مزید اگلا کیا لاہ عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیں جی انشاءاللہ عزیز جب کامیاب ہوں گے تو جو ہمارے ایشوز وغیرہ ہیں علاقے کے تو وہ انشاءاللہ عزیز فرسٹ آف آل وہ سالو کیے جائیں گے. کیونکہ بلدیات میں آپ کو پتہ ہے نا, میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چھوٹے لیول سے کام کرتے ہیں اور وہ اوپر جاتے ہیں, کیونکہ عوام کی ایزیلی ایکسیس ہو جاتی ہے ایک آپ کے نمائندے کے پاس, جو آپ کو ایزیلی وہ بات چیت کر کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ اعلیٰ حکام تک پہنچا سکتے ہیں اور کام کروا سکتے ہیں. آپ کو ایک عام بندہ اٹھ کر وہ نیشنل اسمبلی تک تو اپروچ نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ وہ لوکل بندوں کے ساتھ مل کے ملا کر جو بھی ان کا چیئرمین سلیکٹ ہوتا ہے چاہے کسی پارٹی کا بھی ہو تو وہ اس کے ریفرنس اوپر جا سکتا ہے, اپنی کمپلین اوپر پہنچا سکتا ہے. ادروائز تو عام بندے کی پہنچ سے دور ہوتا ہے. اس وقت اسلام آباد میں جو ہے وہ ٹاپ آف دی لسٹ کون سے مسائل سامنے آ رہے ہیں جنہیں بعد میں جو ہے وہ پارٹی ٹاپ آف دی لسٹ رکھے گی جیتنے کے بعد؟ دیکھیں اسلام آباد سٹی کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, بہرحال یہ جو وفاق کے مضافات ہیں وہاں پہ جو ایشوز بنے ہوئے, پانی کا بڑا ایشو ہے, روڈوں کا بڑا ایشو بنا ہوا ہے, اور صفائی کا بڑا ایشو بنتا ہے اسلام آباد میں. جی لاسٹ ٹائم جو چیئرمین صاحب بنے تھے, جو ہمارے ڈپٹی میئر صاحب بنے تھے, انہوں نے علاقے کی بڑا ایک کام کیا تھا پانی کے حوالے سے, روڈوں کے حوالے سے, اور خاص کر صفائی کے حوالے سے. سٹی کے اندر تو صفائی ہوتی ہے لیکن مضافات میں جو قصبے ہیں گاؤں وہاں صفائیاں نہیں کی جاتی, لیکن جو لاسٹ ٹائم میئر بنے تھے اور چیئرمین بنے تھے ان کو پورا اتھرائز تھا کہ وہ اپنے اپنے ایریا کو صفائی کر دیں, اور پراپر ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں
اور بڑا ایک چینجنگ محسوس ہوئی تھی کہ فرسٹ ٹائم اسلام آباد میں بلدیات ہوا ہے اور بلدیات کے بینیفٹس کیا آتے ہیں. مطلب آپ لوگ بھی اپنا ایک موقف رکھیں کہ ستھرا اسلام آباد. جی جی بالکل ایسے ہی. جی بہت شکریہ سر، آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. سوال اب یہ نہیں کہ کون جیتے گا، سوال اب عوام کا یہ ہے کیا عوام کو وہ لوگ مل پائیں گے جو اس شہر کا مستقبل سنوار سکیں، کیونکہ اختیارات، فنڈز اور شفافیت 3 لفظ ہیں، لیکن انہی 3 لفظوں پر اسلام آباد کا مستقبل ٹھہرا ہوا ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.